ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हाज़रीन मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है कि उसकी तौफ़ीक़ से हम मक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के मौजू पर सिलसिलावार गुफ्तगू के ज़िमन में आज फिर सूरह निसा की आयत नंबर 113 से इस्मत रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर कुछ मज़ीद दलाइल कुरान मजीद के ताईदी दलाइल ला रहे हैं। वो आयत करीमा जिस पर हम तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं पिछली 10 नशिस्तों में, उसमें इरशाद फरमाया गया कि ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बिलफ़र्ज़िल मुहाल तक़दीरन बात की जा रही है, अगर आप पर अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत भी न हुई होती, यानी आपको अगर अल्लाह ने अपना नबी और रसूल भी न बनाया होता और नबुव्वत और रिसालत के साथ जो इस्मत ख़ास है वो मासूम अनिल ख़ता होना, वो शान भी अगर न दी गई होती तो तब भी आपकी नफ्सी इस्तेदाद और ज़ाती फ़ितरी और जिबिली सलाहियत में इस कदर पाकीज़गी, तहारत, हक़, अदालत, अमानत और सिद्क़ और इस्तेकाम था कि फिर भी वो आपको बहका न सकते। उन्होंने इरादा कर लिया था कि आपको फिसला दें, मगर वो नाकाम व नामराद होते। इस आयत करीमा में वो फ़ितरी और जिबिली इस्मत की तरफ इशारा किया गया है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया और रसूलों को उनकी विलादत के वक्त से पहले दिन से अता कर देता है और उनकी शख्सियत को, उनकी ज़ात को बेसत से भी पहले उस इस्मत के साथ नवाज देता है। और वो इस्मत नबुव्वत जो होती है वो उनकी हमेशा पूरी ज़िंदगी क़ब्ल अज़ बेसत की ज़िंदगी में भी हिफाजत करती। अब इस पर मैंने पिछली नशिस्त के आखिर में ये हवाला दिया था कि काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम कुशैरी के हवाले से ये कुरान मजीद की आयत कोट की है अश-शिफ़ा में, इस बात की तायीद में कि अल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल अज़ बेसत की ज़िंदगी में भी अंबिया को जहालत से महफूज व मामून रखता है और जहालत की सिफ़ात और अलामात से महफूज रखता है और लग़्ज़शों और ख़ताओं से और भटकने और फिसलने से महफूज व मामून रखता है। ये इस्मत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सिर्फ़ ऐलान नबुव्वत के बाद यानी बेसत के बाद ही नहीं मिलती, ये पैदाइश के वक्त से अंबिया को अता होती है। तो वो मासूम अनिल ख़ता होते हैं वक्त पैदाइश से ही ऑनवर्ड। इस पर वो कुरान मजीद की इस आयत करीमा को दलील लाते हैं और वो ये कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि ये इस्मत अंबिया के पास न हो या माज़अल्लाह ऐलान नबुव्वत से क़ब्ल उनसे ख़ताएँ सादिर होने का इम्कान रहे, उनसे लग़्ज़श सादिर होने का इम्कान रहे या माज़अल्लाह भटकने का इम्कान रहे। और बाज़ लोगों ने तो अपनी जहालत के बायस और क़द्र व मंज़िलत नबुव्वत और रिसालत को न समझने के बायस इससे भी ज़्यादा जसारत के गुस्ताखाना कलिमात भी तर्जमा करते हुए बाज़ मुकामात पे कर दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे शान नबुव्वत की तनक़ीस से,
یا کسی بھی ایسی سوچ سے جو تنقیص کی طرف لے جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے تمام انبیاء سے، یہ عالم ارواح میں ان کی بشری خلقت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ابھی اپنے وجود عنصری میں اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کی بشری خلقت اور ولادت ابھی عمل میں نہیں آئی تھی، نسل بنی آدم نہیں چلی تھی۔ تو نسل بنی آدم کے آغاز سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں سے در حقیقت 3 میثاق لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ بات عرض کر دوں، 2 میثاق انبیاء سے لیے ہیں، یعنی حلف نامے اور عہد، اور 1 میثاق جمیع مخلوق اور جمیع انسانوں سے لیا ہے، تمام انسان، بنی نوع انسان سے۔ بنی نوع انسان سے اللہ رب العزت نے جو میثاق لیا اور عہد لیا ہے وہ اپنی الوہیت کا، اپنی توحید کا، وحدانیت کا، اپنی ربوبیت اور الوہیت کا۔ سب انسانوں کی روحوں سے پوچھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا کیوں نہیں باری تعالیٰ، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ میثاق اور یہ عہد تو بلا استثناء ہر روح سے لیا گیا، قطع نظر اس کے کہ پیدا ہونے کے بعد ان میں کوئی مومن بنا، کوئی کافر ہوا، کون کس کی روح اور فطرت میں وہ اس میثاق کا شعور برقرار رہا، کون بھول گیا، کون پھٹک گیا، کس نے اس سے انحراف کر لیا، اور کون اس کے تابع رہا، راہ راست پر رہا، یہ الگ بات ہوئی۔ مگر عالم ارواح میں ہر انسانی روح سے اللہ نے عہد لیا، میثاق لیا، اپنی الوہیت کا، اپنی ربوبیت کا، اپنی معبودیت کا اور اپنی وحدانیت کا۔ الست بربکم قالوا بلا، یہ عمومی میثاق تھا ہر ایک کے لیے۔ اس کے بعد 2 میثاق اور اللہ رب العزت نے لیے، اور وہ 2 صرف انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے لیے۔ ایک میثاق انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے لیا، ان کا حلف نامہ نبوت ہر نبی سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنانے کا فیصلہ فرما لیا تھا، اور جس روح کو اور جس ہستی کو نبوت سے بہرایاب کرنے اور رسالت سے فیض یاب کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا، اس نبی سے، ہر نبی کی روح سے اللہ نے میثاق نبوت لیا، حلف نامہ نبوت، کہ یہ رسپانسبلٹیز ہوں گی، یہ آپ کی لائبلٹی ہوگی، یہ آپ کے فرائض ہوں گے، یہ ذمہ داریاں ہوں گی، یہ کرنا ہوگا فریضہ نبوت کی ادائیگی کے باب میں، اس کا حلف نامہ لیا۔ 2 ہو گئے میثاق، ایک میثاق الوہیت جو ہر انسان کی روح سے لیا، دوسرا میثاق نبوت جو ہر نبی کی روح سے اس کی نبوت کے فرائض کی ادائیگی کے لیے لیا گیا۔ تیسرا میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے لیا، وہ میثاق رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، میثاق رسالت محمدی، ہر نبی سے ایک میثاق اس کی نبوت کے فرائض کی ادائیگی کے باب میں عہد لیا ہے، حلف نامہ لیا ہے، اور اسی نبی کی روح سے ایک اور میثاق لیا ہے کہ تمہیں نبوت دے رہا ہوں، اب تم ایمان لانے کا اعلان کرو، تصدیق کرو، اقرار کرو رسالت محمدی کا۔ تو رسالت محمدی کا میثاق بھی ہر نبی کی روح سے لیا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ شان رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نصیب نہ ہوئی کہ ہر نبی کو حضور کی رسالت کے اقرار کا بھی اللہ نے پابند اور مکلف ٹھہرایا، اور حضور کی رسالت محمدی کے اقرار و میثاق پر ہر نبی کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اب پہلی آیت کریمہ سورہ احزاب کی ہے جو پہلے میثاق کو ذکر کرتی ہے، میثاق نبوت کو۔ ارشاد فرمایا اور جب ہم نے تمام انبیاء سے ان کی نبوتوں کے میثاق لیے، یہ میثاق نبوت تھا ہر نبی سے الگ الگ۔ پھر اس میں آگے فرمایا یہ ان جنرل بات کر کے کہ تمام انبیاء سے ان کی نبوتوں کے باب میں میثاق لیا، یہ کہہ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم جو رسول ہوئے ہیں، انبیاء تو تھے 1,24,000 یا کم و بیش،
اصل عدد اللہ رب العزت ہی کو معلوم، مگر 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء میں سے 313 رسول ہوئے، اور ان 313 رسولوں میں 5 رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولو العزم رسول کہلائے۔ 5 رسول وہ ہوئے جن کا درجہ کل 313 رسولوں پر افضل، عرفہ اور بلند کیا اللہ تبارک، اولو العزم ہوئے۔ اور وہ 5 رسولوں میں پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی میثاق نبوت کا ذکر کر کے اب ان تمام رسولوں کی، پہلے انبیاء کی بات کر دی، من النبیین، سب نبیوں سے میثاق لیا، اور اب 5 اولو العزم رسولوں کی بات کر کے ان کے ذکر میں گویا 313 رسول بھی سارے شامل کر دیے بالواسطہ۔ اور ان 5 رسولوں سے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام سے میثاق لینے کا ذکر سب سے پہلے کیا، مبعوث سب سے آخر میں ہوئے، مگر ذکر آقا علیہ السلام کا سب سے مقدم کیا۔ یہ آپ کی علو مرتبت ہے، اور آپ کی عظمت ہے، اور آپ کی رفعت ہے، اور آپ کی کمال شان ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے تمام انبیاء سے ان کے میثاق لیے، اور اس کے بعد پھر وَمِنْكَ، اور اے میرے حبیب آپ سے لیا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے بھی لیا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے لیا، وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ سے لیا، وَعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور عیسیٰ بن مریم سے لیا۔ ان 5 اولو العزم رسولوں سے بھی میثاق لیے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے بڑا پختہ عہد لیا۔ اب استدلال امام القاضی القشیری اس سے یہ کرتے ہیں جس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے مدار دلیل بنایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے اس کی نبوت کا میثاق لیا ہے پیدائش سے پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میثاق کی شکل میں حضور علیہ السلام کی اور ان رسولوں کی اور انبیاء کی طہارت اور عصمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ جب حلف نامہ ان کی روحوں سے لے لیا، اور یہ حلف نامہ نبوت ان کی بشری پیدائش سے پہلے لیا جا چکا ہے، تو بشری پیدائش کے بعد جو دنیا میں آئے ہی بعد میں ہیں، حلف نامہ نبوت ان کی روحیں پہلے دے چکی ہیں، تو اس کے بعد پیدا ہو کر بعثت کے زمانے تک درمیانی عرصے میں ان سے لغزش کا یا پھسلنے کا یا بھٹکنے کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو اس میثاق نبوت کے خلاف ہو جائے گا جس کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا۔ اور یہ لیا کیوں؟ یہ ان کی زندگیوں میں بعثت سے پہلے بھی لے سکتا تھا اللہ تعالیٰ، کہ جب اعلان نبوت کا وقت آئے تو اس سے پہلے اللہ میثاق لے لے، مگر ایسا نہیں، میثاق ولادت سے پہلے لیا تاکہ نبوت، نبی کا نبی ہونا متحقق ہو جائے قبل از ولادت، اور نبی جب پیدا ہو تو پیدا ہی نبوت کی شان کے ساتھ۔ حلف نامہ شان یا منصب عطا کیے بغیر تو نہیں لیا جاتا۔ یعنی آپ جب پرائم منسٹر سے حلف لیتے ہیں تو پرائم منسٹر بنائے اور اناؤنس کیے بغیر تو حلف نہیں لیا جاتا۔ پھر جب منسٹرز ہوتے ہیں تو انہیں منسٹری دیے بغیر تو حلف نہیں لیا جاتا۔ جب کوئی چیف جسٹس یا جسٹس بنتا ہے تو اس کا حلف لیا جاتا ہے، تو وہ اس منصب پہ اسے فائز کیے بغیر تو حلف نہیں لیا جاتا۔ ایسا تو نہیں کہ ہوتا کہ منصب ابھی بعد میں ملے گا، حلف پہلے لے لو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جو منصب پہ فائز کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام اس منصب پہ فائز ہوتے ہی حلف لینا ہوتا ہے۔ یہی سنت الہیہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ایک اور لفظ قابل توجہ ہے، فرمایا کہ اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق نبوت لیا، تو فرمایا جا رہا ہے من النبیین، ہم نے انبیاء سے، بات ان کی روحوں کی ہو رہی ہے، یعنی انبیاء کی روحوں سے ہم نے میثاق نبوت لیا۔ تو پتہ چلا کہ انہیں جب میثاق لیا جا رہا تھا انہیں نبوت کا شرف عطا کر دیا گیا تھا، انہیں نبی بنا دیا گیا تھا، منصب نبوت سے بہرہ یاب ہو گئے تھے، اور نبوت کے منصب سے بہرہ یاب ہو کر اب وہ حلف نامہ نبوت اللہ کے حضور اٹھا رہے تھے۔ اور پھر حضور سے بھی، تمام اولو العزم رسولوں میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام سے،
تو جب آقا علیہ السلام سے دو میثاقوں کا ذکر آ گیا، ایک میثاق نبوت کا اور ایک اولو العزم رسولوں سے میثاق میں پھر سب سے اوپر آقا علیہ السلام کا ذکر، تو جب آقا علیہ السلام اپنی نبوت کا اور رسالت کا میثاق اٹھا چکے ہیں، عہد اٹھا دے چکے ہیں، حلف نامہ لے کر آئے ہیں دنیا میں، تو اب نبوت و رسالت کے میثاق کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے اس بات کی کہ پھر اعلان نبوت و رسالت سے پہلے کی زندگی میں کبھی معاذ اللہ بھٹکے ہوں یا کبھی لغزش کا صدور ہوا ہو۔ یہ لغزش کا صدور معاذ اللہ ان کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہوگا، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہوئے میثاق نبوت و رسالت کی طرف منسوب ہوگا، اس اہتمام الوہیت کی طرف منسوب ہوگا جو رب کائنات نے اہتمام فرمایا، جو ضمانت دی اس میثاق کے ذریعے انہیں نبوت کی، اور نبوت کے ذریعے ان کی سیرتوں کی عصمت کی، اور عصمت کے ذریعے ساری زندگی ان کے پاک رہنے کی اور خطا و لغزش سے محفوظ رہنے کی۔ یہ ایک تسلسل تھا میثاق کا، میثاق کے اثرات تھے جو ان کی روحوں پر، ان کی شخصیتوں پر، ان کی فطری جبلتوں پر اور ان کی زندگیوں پر مترتب ہو گئے۔ پھر اسی طرح دوسری آیت کریمہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، جس میں تیسرے میثاق کا ذکر ہے، اور وہ میثاق رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اس سے استدلال کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ ارشاد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی روحوں سے یہ میثاق لیا، تیسرا، اور میثاق یہ لیا کہ جب میں تمہیں تمہارے اپنے اپنے وقت اوقات بعثت پر، زمانہ آئے بعثت میں بھیج دوں گا دنیا میں تمہاری امتوں کی طرف، انسانی طبقات کی طرف، اور تمہیں کتاب دے دوں گا، یعنی اپنی وحی تم پر نازل کر دوں گا اور حکمت دے دوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت دو چیزیں عطا فرما رہا ہے، من کتاب و حکمہ، ایک کتاب اور حکمت۔ اگر کتاب اور حکمت ایک ہی چیز ہوتی تو قرآن مجید کسی جگہ تو حکمت کے لفظ کو ترک کر دیتا، اور ضرورت ہی نہ تھی واو عاطفہ کے بعد ہر جگہ حکمت کی۔ یہ تو عالم ارواح میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب میں تمہیں مبعوث کر دوں گا اور تمہیں دو چیزیں عطا کر دوں گا، ایک کتاب یعنی میری وحی، کسی پر تورات آئے گی، کسی پر زبور ہوگی، کسی پر انجیل اترے گی، کسی پر قرآن اترے گا، یا میرا صحیفہ آئے گا، تو ایک تو میری وہ وحی آئے گی جو بذریعہ فرشتہ بھیجوں گا، اسے کتاب کہا، وہ حکمہ، اور ایک وہ وحی خفی بھیجوں گا جو تمہاری سنت اور حدیث کی شکل میں تمہاری امتوں کو ملے گی، تمہاری سیرت اور اسوہ کی شکل میں۔ تو عالم ارواح میں بھی یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک اپنی کتاب یعنی وحی جلی اور ایک حکمت وحی خفی عطا کرے گا، حدیث۔ تو جب دونوں چیزیں عالم ارواح سے طے پائیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب یعنی قرآن حجت رہے اور حدیث بعد کے زمانوں میں حجت نہ رہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک چیز کو قبول کر لیا، ایک چیز کو اٹھا کے پھینک دیا، استغفر اللہ العظیم۔ وہ دونوں ساتھ رہیں گی، جب تک کتاب کی قرآن کی حجیت رہے گی تب تک حدیث و سنت کی حجیت رہے گی، جب تک قرآنی احکام کی حجیت رہے گی تب تک اسوہ اور سیرت رسول کی حجیت رہے گی۔ یہ دو کبھی جدا نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ بھی اللہ کی نازل کردہ حکمت ہے جو عالم ارواح میں بھی جس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں میں مبعوث کر لوں گا اور تمہیں اپنی کتاب اور حکمت دونوں چیزیں عطا کر دوں گا، تو تمہارے سارے زمانے گزر جانے کے بعد جب تم سب انبیاء اور رسل اپنے اپنے زمانوں میں مبعوث ہو چکو گے تو تم سب کے بعد تم سب کے بعد آخر میں جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول آخر الزمان آئے گا جس کی خاطر تمہیں بھی نبوت کا شرف عطا کیا جا رہا ہے، جس کے توسل اور تصدق سے اور جس پر ایمان لانے کے اقرار سے تمہیں بھی بہریاب کیا جا رہا ہے، نبوت و رسالت کے تاج سے تمہارے سروں پہ رکھے جا رہے ہیں۔ پھر وہ رسول آئے گا مصدق لما معکم، تم سب کے بعد آئے گا، اور پہلے آنے والے تم جتنے نبی اور رسول جو وحی، جو تعلیم، جو کتابیں، جو سنت، جو ہدایات اپنے اپنے وقت پہ لا چکے ہوگے، وہ ان سب پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا، تمہاری تصدیق کر دے گا، وہ تم سب کا مصدق ہوگا۔ تو وعدہ کرو مجھ سے، میثاق رسالت محمدی یہ تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم سب اس کی مدد کرو گے۔ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائیں
تو پھر تمہارے اوپر ان کی اطاعت اور اتباع واجب ہو جائے گی، اور اگر تمہارے زمانے میں نہ آئیں تو تم یہ اعلان ان کی آمد کا اور ان پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کا اور ان کی اتباع کا اپنے اپنے زمانے میں سب نبی اپنی امتوں میں کرتے چلے جاؤ گے، ڈنکا بجاتے چلے جاؤ گے، ڈھنڈورا ہوگا، ایک ڈنکا ہوگا، چرچا ہوگا، تم میں سے ہر کوئی میرے مصطفیٰ کی آمد کا چرچا کرتا چلا جائے گا، میرے محبوب نبی آخر زمان کی آمد کا ڈنکا بجاتا چلا جائے گا، میرے محبوب رسول آخر زمان کی آمد کا تذکرہ کرتا چلا جائے گا، تاکہ آج سے ان کی آمد تک ان کا ذکر تسلسل کے ساتھ امتوں میں چلتا رہے اور ہر کسی کو ان کی آمد کا انتظار رہے۔ اب وہ فرماتے ہیں قال فطہرہ اللہ فی المیثاق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میثاق کے ذریعے حضور علیہ السلام کی عصمت کی خبر دے دی کہ جب وہ تمہاری ساری چیزوں کی تصدیق کر دے گا تو جو خود کلیتاً معصوم نہ ہو وہ دوسرے کی تصدیق کا حق کیسے رکھتا ہے؟ جو خود کلیتاً معصوم نہ ہو، جس سے خود خطا لغزش ہو سکے، وہ دوسرے کی تصدیق کیسے کرتا ہے؟ تصدیق صدق سے ہے۔ جو خود پیکر صدق ہو وہی مصدق ہوگا، جو خود صادق ہو ہر چیز میں، اپنے ہر فکر میں، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں، اپنے ہر اخلاق میں، اپنے عقیدے میں، اپنی سوچ میں، اپنے اسوہ میں، اپنی سیرت میں، اپنے طرز حیات میں، ہر گوشے میں اور اپنی ہر کلمہ میں، جب تک خود وہ پیکر صدق نہ ہو اور پیکر صداقت نہ ہو اور صادق کامل نہ ہو، وہ مصدق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صادق پہلے ہوگا، مصدق بعد میں ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیکر صدق جب کہا، یہ حضور کی معصومیت کا اعلان تھا۔ یہ قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا۔ اب اس کے بعد اسی کی تائید قرآن مجید میں پھر آگے آتی، میں نے کہا نا قول سے، تو فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، یعنی نطق بھی معصوم کر دیا کہ وہ اپنی ہوائے نفس اور خواہش نفس سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر اللہ نے کہا والنجم اذا ہوا، قسم کھائی اور قسم کھا کے کہا کہ میرا محبوب رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ بھی ان کی خواہش نفس کے تحت نہیں نکلتا۔ تو لغزش جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے کہ جب حفاظت ربانی اور حفاظت وحی اور حفاظت الہیہ نہ ہو اور انسان اپنے نفس سے، اپنی ذاتی رائے سے، اپنی طبیعت سے، اپنی ذاتی خیال سے فیصلہ کرے، تب لغزش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذاتی خیال سے ایک کلمہ کا بھی منہ سے صادر ہونا اس کی نفی کر دی۔ ان هو الا وحی یوحی، بلکہ جو لفظ اور کلام اور کلمہ بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے قول کی بھی عصمت کی قسم کھا دی، قول میں بھی معصوم ہوئے۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، سورہ نساء آیت نمبر 170، کہ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ جہت ہمہ تن پورے حق کے ساتھ تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ قد جاءکم الرسول بالحق، یہ حق کے ساتھ آئے ہیں، یعنی اس رسول کی ہر عطا کردہ چیز حق ہوگی، اس رسول کی ہر بیان کردہ چیز حق ہوگی، یہ رسول جو کچھ تمہیں دے گا وہ حق ہوگا، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور تمہارے رب کی طرف سے ہوگا۔ پھر سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، اس نے پھر عصمت کی، نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی شان کو بالکل اظہر من الشمس کر دیا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ آیت کریمہ جہاں آقا علیہ السلام کے ہر حکم، ہر حدیث، ہر سنت اور ہر فرمان اور ہر ارشاد کی حجیت قاطعہ پر دلالت کر رہی ہے، جو کچھ حضور تمہیں عطا کریں، جو فرمائیں، جو کریں، جس کی توثیق کریں، جو رسول جس شے میں تمہیں عطا کرے، حکم دے فخذوہ، اللہ نے حکم دے دیا اسے لے لیا کرو۔ کیوں؟ کہ قد جاءکم الرسول بالحق، وہ حق کے ساتھ آیا ہے، جو کچھ حکم دیتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بھی شے سے تمہیں منع فرما دیں اس سے رک جایا کرو۔ جس سے رسول منع کرے اسی کا نام باطل ہے، جس کے رسول
جو رسول دے دے کرنے کا حکم دے دے اسی کا نام حق ہے۔ وہ حق اور باطل کی قرآنی تعریف آ گئی۔ ما آتاکم الرسول وہ حق ہے فخذوہ، وما نہاکم عنہ جس سے منع کر دے وہ باطل ہے فانتہوا اس سے رک جایا کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بنی قد جاءکم الرسول بالحق کہ رسول حق کے ساتھ آئے ہیں، جو تمہیں کرنے کو فرماتے ہیں وہ بھی حق ہے، جس کے نہ کرنے کا فرماتے ہیں روکتے ہیں وہ باطل ہے۔ تو نہ ان کا منع کرنا بھی حق ہے، ان کا حکم دینا بھی حق ہے۔ تو ایک تو اس سے حضور علیہ السلام کی ہر حدیث اور سنت کی حجیت ثابت ہو گئی، حجیت مطلقہ بھی، کیونکہ ما کلمہ عام ہے، جو بھی کچھ رسول تمہیں دے دے، جس کے کرنے کو حکم دے دے، ما تو حجیت مطلقہ ہو گئی۔ اور فرمایا فخذو پس اس کو لے لو، یہاں حجیت قاطعہ ہو گئی۔ وما آتاکم کلمہ ما کے ذریعے وما نہاکم سے حجیت مطلقہ ہو گئی، مطلق حجیت ہے کہ اب کوئی استثناء اور ایگزیمپشن نہیں ہوگا، کوئی ایکسیپشن کلاز نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام سے جو ثابت ہو گیا وہ حق ہے، اور آقا سے جس چیز کا منع کرنا ثابت ہو گیا وہ منع بھی حق ہو گئی، اور یہ حق اور باطل کا معیار بن گیا۔ اور فخذو سے اور فانتہوا سے حجیت قاطعہ قطعی حجت ہونا ثابت ہو گیا، تاکہ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اسی لیے حدیث صحیح میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3646، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ 162، اور مستدرک حاکم میں ہے، انہوں نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، جلد اول صفحہ 105 اور 106۔ حدیث صحیح ہے، اور درجن سے زائد مختلف طرق اور اسانید کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، صحیح اپنے اس کے طرق ہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکتب کل ما اسمع منک، جو کچھ بھی میں آپ سے سنتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں۔ قال نعم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک کرتے ہو۔ قلت فی الرضا والغضب، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ ناراضگی میں کوئی بات فرمائیں وہ بھی لکھ لیتا ہوں، اور جب رضامندی اور خوشی میں بات فرمائیں وہ بھی لکھ لیتا ہوں۔ رضا اور ناراضگی، خوشی اور ناراضگی دونوں صورتوں میں سب کچھ لکھ لیتا ہوں۔ اب پوچھنا چاہ رہے تھے یا رسول اللہ کیا یہ درست کرتا ہوں؟ قال نعم، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فإنی لا اقول فی ذلک کلہ الا حقا، سن لیں غضب کی حالت ہو یا رضا کی، خوشی کی حالت ہو میری یا ناراضگی کی، کسی بھی حال میں میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، جو کلمہ بھی میری زبان سے صادر ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ان تمام آیات کی تفسیر آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے ہو گئی، اس حدیث نبوی سے۔ تو یہاں سے یہ بات طے ہو گئی کہ عصمت نبوت کا لازمہ ہے، عصمت نبوت کا لازمہ ہے، اور اس کے بغیر نبوت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شان سے نبی اور رسول کو پیدائش سے ہی نواز دیتا ہے، اور اس لیے رسول کی ہر حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر سنت، اور آپ کا ہر حکم اور ہر قضا اور آپ کا ہر فیصلہ، آپ کی ہر ادا ہمیشہ حق ہے، وہ کبھی حق کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، دوسرے مقام پر ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اے لوگو، اے کاہنوں، اے غیب کے دعوے کرنے والوں، اور اے کفار، اے مشرکین، اور اے عامت الناس، ما کان اللہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے لیطلعکم کہ اللہ تمہیں مطلع کر دے، تمہیں آگاہ کر دے، علی الغیب، غیب پر۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کرتا کہ تمہیں عامت الناس کو غیب پر مطلع کر دے، یہ نہ تمہارا حق ہے، نہ استحقاق ہے، نہ شان ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ اللہ رب العزت ایسا گوارا کرتا ہے۔
کہ اپنا غیب تمہیں مطلع کر دے. تو پھر کیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ فرمایا یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر وہ اپنے نبیوں رسولوں کو چن لیتا ہے، جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے نبوت و رسالت کے لیے، اس غیب کی خاطر ان کو غیب عطا کرتا ہے، انہیں غیب پر مطلع کرتا ہے. تو قرآن مجید میں ان دونوں مقامات پر بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی کہ ذاتی طور پر کسی شخص کو دسترس ہو علم غیب کی، اس کی نفی فرما دی. اور انبیاء رسولوں کو عطائی طور پر علم غیب عطا ہوتا ہے، علم غیب سے بہرہ یاب کیے جاتے ہیں، شرف یاب کیے جاتے ہیں. یہ ان کی نبوت و رسالت کا خاصہ ہے. اللہ نے انہی کے لیے علم غیب بنایا ہے تاکہ ان کی زبان سے امت کو وہ غیب کی خبریں پہنچیں. تو اس کی اس بات کر دیا. اس لیے آقا علیہ السلام کی شان میں فرمایا گیا وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں تمہیں غیب بتانے میں کبھی بخل نہیں کرتا. اس کو میں نے غیب کا وہ خزانہ بے حساب عطا کیا ہے کہ میں نے اس کو غیب دینے میں بخل نہیں کیا، یہ تمہیں غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. یہ غیب بتانے میں کبھی بخیل نہیں ہے، جو پوچھو یہ رسول بتاتا ہے. تو یہ تو اس معنی کی تشریح تھی قرآن مجید سے جس میں ان نبی کا لفظ نبعن سے مشتق ہے، نبعن جس کی جمع انبا، اور اس کا معنی ہے غیب کی خبر دینا، نبعن. مگر علامہ ابن تیمیہ نے بھی، قاضی ایاز نے بھی، امام سخاوی نے، امام ابن القیم نے، تمام مفسرین نے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ 100 کی ائمہ کی کتب اٹھا لیں، 200 کی اٹھا لیں، 500 کی اٹھا لیں، جس نے نبوت کے لفظ پر، اس کے معنی پر، اس کے مصدر پر، اس کے اشتقاق پر اور اس کے مادہ پر بحث کی ہے، لغت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، لسان العرب اٹھا لیں، قاموس المحیط اٹھا لیں، الصحاح اٹھا لیں، تہذیب اللغہ اٹھا لیں، کوئی بھی کتاب لغت کی اٹھا لیں، آپ کو ہر لغت کی کتاب میں یہ بحث ملے گی. اور کوئی ایک بھی امام لغت یا امام تفسیر یا امام علم اس بات پر اختلاف نہیں رکھتا. یہ بات متفق علیہ ہے. اب اختیار کسی نے کسی موقف کو کیا، کسی نے کسی موقف کو کیا، مگر دونوں نے کہا کہ نبوت اور نبی کے 2 مادے بیان کیے گئے ہیں. ایک مادہ محموز ہے اور ایک غیر محموز ہے. محموز ہے حمزہ سے، یعنی نبعن سے بھی اس کو مشتق بتایا گیا ہے کہ نبی نبعن سے ہے. اور نبعن سے اگر مشتق ہو تو میں نے بتا دیا اطلاع علی الغیب اور الانباء بالغیب، غیب کی خبر دینا، اس کا یہ معنی ہوگا. اور اللہ کی طرف سے غیب کی خبر دینے والا، اس کو نبی کہیں گے. تو نبعن سے اگر مشتق ہو تو نبی کا معنی ہے اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں دنیا کو، انسانیت کو، اپنی امت کو عطا فرمانے والا. اس لیے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کا مدار بھی غیب پر رکھا، چونکہ غیب پر اس لیے مدار ہے کہ ایمان لانا ہے نبی کے بتائے پر، اور نبی کے بتانا غیب کی خبر ہے. وہ اللہ کی طرف سے غیب پر مطلع ہوتا ہے اور امت کو غیب کی خبریں دیتا ہے. اب ہر ایک نے لکھا کہ اس کا ایک دوسرا مادہ بھی ہے، نبا. پہلا تھا نبا، نبعن سے، نبا حمزہ کے ساتھ جب اس کو محموز کہا، تو دوسرا مادہ اس کا نبا، یعنی حمزہ نہیں، نبا، غیر محموز، بغیر حمزہ کے. اب بغیر حمزہ کے جب اس کا مادہ نبا کہا تو ائمہ لغت نے یہ بیان کیا ہے، ائمہ لغت نے، کہ جب نبا مادہ بیان کیا گیا تو یہ النبا اور النبوہ اس سے مشتق ہوا. اب یہ النبأ یا نبأن یا نبأ حمزہ اس سے مشتق نہ رہا. اب یہ دوسرا ہم قول اور دوسرا موقف لے رہے ہیں. پہلے کو میں بیان کر چکا، نبأن والا. اب اگر یہ لفظ النبی ائمہ لغت اور ائمہ تفسیر اور ائمہ علم کے دوسرے قول کے مطابق نبا سے مشتق ہو، تو نبا سے مشتق ہونے کی صورت میں یہ النبا ہوگا، النبوہ سے مشتق بنے گا، النبوہ. اور النبوہ کا معنی عربی زبان میں ارتفاع ہے. نبا کا معنی تھا خبر دینا، غیب کی خبر دینا، اور نبا کا معنی ہے ارتفاع. یہ تہذیب اللغہ ہے،
امام ابو منصور الازہری 284 ہجری میں پیدا ہوئے، 284 یعنی آج سے 1300 سال 1250 سال قبل، اور 370 میں ان کی وفات ہے۔ لغت کی امہات الکتب میں سے تہذیب اللغہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو امام ابو زید جو لغت کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ نبا سے مشتق ہے اور اس کا معنی ارتفع، اور یہ نبون اور نبوتن اس سے مشتق بنے گا، نبون اور نبوتن۔ اور اس بلندی کے لحاظ سے اس کا معنی عربی زبان میں بنے گا کہ جو چیز النبوہ، عربی میں کہتے ہیں ارتفاع، النبوہ، یعنی اس کو النباوہ کا بھی استعمال کرتے ہیں، النبوہ بھی النباوہ، وہی الارتفاع من الارض۔ کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ، کوئی چیز زمین سے اونچی ہو اور اونچی نکل جائے تو اپنے ارتفاع کی وجہ سے اس ٹیلے کو، اس پہاڑی کو، اس کو النبوہ اور النباوہ کہتے ہیں۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کو اگر نبی نبا سے اور النبوہ سے مشتق ہو، نبوت اور نبی، تو اس مادہ کے لحاظ سے اس کا معنی ہوگا الارتفاع من الارض تو تھا النبوہ، تو معنی ہوگا لارتفاع قدرہ، کہ اس نبی کی شان، یہ جو انسانی زمین ہے، انسانی کائنات کی زمین، بنی نوع انسان کی، انسانی اور بشری طبائع کی جو زمین ہے، تو جو ہستی جس کو اللہ رب العزت چن لے اور قدر و منزلت اور عزت، عظمت اور حرمت کے لحاظ سے سب انسانوں سے اونچا اور بلند تر کر دے، تو اپنی کمال درجے کی ساری مخلوق پر بلند تر ہو جانے کی وجہ سے اس ارتفاع قدر اور شرف علی سائر الخلق، اس کی بنیاد پر اس کو نبی کہا جائے گا۔ تو کہتے ہیں لارتفاع قدرہ ولانہ، اس کے لیے جو شرف علی سائر الخلق، کیونکہ اس کے لیے ساری مخلوق کے اوپر اس کو شرف حاصل ہے۔ فاصلہ غیر الحمز، یہ غیر محموز نبا اور النبوہ اور النباوہ کے معنی سے اس مادہ سے اگر نبوت اور نبی کو اخذ کیا تو ائمہ لغت کہتے ہیں کہ پھر نبی کا مطلب ہے، آگے امام کسائی نے بیان کیا النبیو، اس کا معنی ہو جائے گا، اور باقی ائمہ اور اوس بن حجر کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ النبی کا معنی ہوگا المکان المرتفع، جس کی منزل، جس کی مکان، جس کا مرتبہ مرتفع ہو، سب سے بلند ہو، جو سب سے بلند درجہ رکھتا ہو، اس کو نبی کہا جائے گا۔ اب یہی دوسرا الصحاح لغت کی دوسری کتاب ہے امام ابو نصر الفارابی کی، جو 398 ہجری میں، وہی زمانہ میں جن کی وفات ہو گئی، تو ان کی الصحاح میں بھی اسی بحث کو بیان کیا گیا۔ اس طرح میں نے لسان العرب اور قاموس المحیط سب کے ریفرنس دے دیے۔ وہ نبا کے معنی سے کہتے ہیں النبا اور النبوہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اسی طرح، ایک تو بلند ہونا، اونچا ہونا، النبوۃ والنباوۃ مرتفع من الارض، جو شے زمین سے اونچی ہو جائے اس کو النبوہ کہتے ہیں۔ اور کہا فإن جعلت النبی ماخوذا منہ، اگر آپ نے لفظ نبی کو نبوہ سے ماخوذ اور مشتق جانا تو مطلب ہوگا انہ شرف علی سائر الخلق، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ساری مخلوقات پر اتنا شرف اور کمال عطا کر دیا گیا ہے کہ ساری مخلوقات اور نسل بنی آدم اور ساری کائنات بشریت نیچے زمین کی مانند ہے، اور نبی کی شان اس زمین کے اوپر پہاڑ کی مانند ہے، سب سے مرتفع ہے، سب سے اونچا ہے، اور بلندی میں، اونچائی میں، کمال میں، ارتفاع میں، عظمت میں، رفعت میں کوئی شخص بھی جیسے زمین پہاڑ کے برابر نہیں ہوتی، کوئی بھی نبی کی قدر و منزلت اور اونچائی کے برابر نہیں ہوگا۔ اور بلکہ انہوں نے پھر آگے کچھ اوس بن حجر کے کچھ شعر کوٹ کر کے امام فارابی نے یہاں آگے بیان کیا ہے کہ نبی کا اور زمین کا تعلق اس طرح ہے جیسے نبی پہاڑ ہے، زمین سے مراد وہ زمین ہے، تو جیسے اونچے پہاڑ کے ارد گرد مثال دیتے ہیں، جیسے اونچے پہاڑ کے ارد گرد وادی میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، جب آپ پہاڑوں میں جائیں، پہاڑی علاقوں میں
جہاں مسلسل پہاڑ ہوں تو آپ کو پہاڑوں کے نیچے بیس پر زمین پر جہاں سے پہاڑ اٹھتے ہیں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے انبار نظر آئیں گے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی ہوں گی، اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹے چھوٹے سنگریزے، چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے ہوں گے ارد گرد. تو کہتے ہیں وہ جو چھوٹی چھوٹے سنگریزے ہیں، پتھر ہیں، کنکریاں ہیں، وہ مثال ہیں انسانوں کی. تو جس طرح ایک پہاڑ وہ بھی انہی سنگریزوں سے، پتھروں سے بنا ہوا ہے، مگر اس سنگریزے کی کیا تمثیل اس پہاڑ کے ساتھ؟ وہ تو ایک چھوٹا سا ذرہ ناچیز اور ذرہ کمتر ہے. کہاں پہاڑ کی بلندی اور کہاں اس چھوٹے سے ریزے کی، اس چھوٹے سے پتھر کے چورے کی، اس کی کیا نسبت اس پہاڑ کے ساتھ؟ تو وہ بیان کرتے ہیں جس طرح پتھر کے چورے، چھوٹے چھوٹے سنگریزے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بکھری پڑی ہوتی ہیں زمین پر، اب ان کا اور ان کے ساتھ اس پہاڑ کے بلند و بالا قد و قامت کا موازنہ کر لیں تو جو نسبت پہاڑ اور اس پتھر کی کنکریوں کے چورے کی ہے، وہی نسبت ایک نبی کی ذات کی اور باقی عالم بشریت کا ہوتا ہے. نبی کی ذات کی عظمت و کمال اور باقی پورے عالم انسانیت کا وہی ہوتا ہے. اب اگر کوئی سنگریزہ بولے کہ میں پہاڑ جیسا ہوں، کہ میری ماہیت اور اس پہاڑ کی ماہیت ایک ہے، میں پہاڑ جیسا ہوں، سنگریزہ بولے تو پہاڑ جواب میں دے گا کہ ہاں، اصل ماہیت میں تو جو کیمیکل کانسٹیٹیوشن تجھ میں ہے، میری ماہیت میں بھی وہ عناصر ہیں، اس میں مثلیت ہے، پر سنگریزہ سوچ تو کہاں اور میں کہاں؟ اے پتھر کا چورا تو کہاں، پہاڑ کی چوٹی کہاں؟ اے زمین پر پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریوں، تم اگر اپنی ماہیت کو مثال بنا کے کہنا چاہو کہ ہم بھی پہاڑ جیسی ہیں، تو سوچو کہ پہاڑ کے ساتھ مثلیت میں ایک جہت، ایک اعتبار میں ایک گنا مثلیت تھی، اس کا انکار نہیں، اس میں شک نہیں، مگر اس ایک گوشے کو چھوڑو، اس کے علاوہ کروڑ گوشے ہیں. تم چھوٹے چھوٹے سنگریزے چورے زمین پر پڑے ہو، اور کہاں یہ بہت بڑا پیوست، مضبوط، مستحکم، طاقتور اور آسمانوں کی بلندیوں تک جانے والی چوٹی والا پہاڑ، اس پہاڑ سے چھوٹے سنگریزے کی کیا مثال؟ سارا عالم انسانیت، اس کائنات انسانی میں یہ زمین بشریت ہے، یہ زمین انسانیت ہے، چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کی طرح جو پاؤں کے نیچے پھرتے ہیں، اور ان میں نبی کی ذات جب منتخب ہوتی ہے تو وہ النبوہ کی وجہ سے اللہ اسے وہ بلندی عطا کرتا ہے، وہ ارتفاع عطا کرتا ہے، وہ عظمت اور کمال عطا کرتا ہے کہ نبی ساری کائنات انسانی میں ممتاز و منفرد ہو جاتا ہے. پھر کوئی انسان اس کی بلندی جیسا نہیں رہتا، کوئی انسان اس کی عظمت کے برابر نہیں رہتا، کوئی انسان سنگریزوں کی طرح ہوتا، پتھروں کے چوروں کی طرح ہوتا ہے، مگر وہ اس نبوت کی بلندی اور نبوت کے پہاڑ جیسا نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا معنی النبوہ اور النباوہ کا ہوا. اور ایک تیسرا معنی اس نبا سے اور بھی بیان کیا ہے ائمہ لغت نے، امام فارابی نے بھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبش شیء انی کہا جاتا ہے، نبش شیء انی کہ فلاں چیز مجھ سے جدا ہو گئی. جدائی کو بھی نبوہ کہتے ہیں. اے تتجافا و تباعد، جیسے قرآن مجید میں آیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. تو کسی شے سے اصلاً کسی کے ساتھ ہونا اور پھر اس کا کسی سے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا اور دور ہو جانا، جدا ہو جانا، اس تباعد کو اور اس دور جدائی کو النبوہ کہا گیا ہے، اور نبش شیء انی سے تعبیر کیا گیا ہے. لہذا اس لحاظ سے بھی اس سے مشتق ہے لفظ نبی، اور نبی کا معنی اس لحاظ سے یوں بن جاتا ہے چونکہ اس کے معنی میں الجفوہ ہے. اور یہ امام فارابی کے علاوہ امام ابو منصور الازہری نے تہذیب اللغہ میں بھی اور تمام ائمہ لغت نے بلا استثناء بیان کیا کہ النبوہ اے الجفوہ، کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی سے ہو کر اس سے جدا ہو جانا. جب وہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں رسول، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انسانوں میں سے مبعوث فرماتا ہے، اس لحاظ سے اس کا تعلق ایک عالم بشریت اور عالم انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو عرض بشریت ہے، وہ جو انسانیت اور بشریت کی زمین ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے، چونکہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور اس سے اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تو چونکہ انسانوں میں مبعوث ہوتے ہیں سو وہ عرض انسانیت میں سے ہی اٹھایا جاتا ہے. پہاڑ بھی عرض زمین سے ہی اٹھتا ہے، پہاڑ بھی زمین سے اٹھتا ہے، ہوا سے اوپر سے نہیں آتا.
تو نبی بھی عرض انسانیت میں سے اٹھایا جاتا ہے، عرض بشریت میں سے اٹھایا جاتا ہے، انسانی کائنات میں سے اٹھایا جاتا ہے، چونکہ ان میں مبعوث ہونا ہے، ان کو اس نے سیرت دینی ہے، ان کے لیے اسوہ دینا ہے، انہوں نے اس کی تقلید کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، ان میں سے ہوگا تو یہ ایک مناسبت ہوگی، اس مناسبت کی وجہ سے لوگ اس کے اتباع اور سنت اور اسوہ کی پیروی کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ تعلق ہوتا ہے ان میں سے ہونے کا، یہ مثلیت ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس کے اندر جس بشریت کا اشارہ ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو دوسرا مقام آتا ہے وہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ نبی کا لفظ النبوہ سے ہے، اور تو نبوہ کا مطلب ہے کہ پھر اس سے جدا ہو جانا، ان میں سے ہو مگر اپنے کمالات کے اعتبار سے، اپنے ارتفاع کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنے اوصاف کے اعتبار سے، اپنی طہارت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، وہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پھر ان سے جدا بن جاتا ہے، ان میں سے ہو کر ان سے جدا ہو جاتا ہے نبی۔ یہ فرمایا الجفوہ کا معنی ہے کہ ہوتا عرض بشریت میں سے اٹھتا ہے، مگر اتنی بلندی اور ارتفاع اور عظمت پاتا ہے تاکہ اللہ سے ہم کلامی پاتا ہے، تاکہ اللہ کی وحی اس کے اندر جذب ہو سکے، اللہ اسے ہم کلام ہو سکے، اللہ سے امور غیب کی اطلاع پا سکے، اللہ رب العزت اس کو علوم غیب عطا کر سکے، وہ اللہ کا نمائندہ بن سکے، اللہ کا ترجمان بن سکے، اللہ رب العزت کا ڈیمونسٹریٹر بن سکے اس کے ہر حکم کا، اللہ کا نبی اور رسول بن سکے، اس کا سفیر بن سکے۔ لہٰذا ان تمام مراتب کے لیے وہ انسانوں میں سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر پھر انسانوں سے جدا ہو جاتا ہے، تو انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور میں سے ہو کر جدا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ جدا ہوتا ہے تو یہ مقام انہوں نے کہا کہ یہ معنی ہے النبوہ کا، یہ دوسرا معنی جو بیان کیا کہ وہ بلندی کا معنی بھی آ گیا، جدائی کا معنی بھی آ گیا، اور پھر اس کا ایک معنی النبوہ سے جو نبی کا معنی وہ طریق کا بھی آیا ہے۔ کسائی نے، امام کسائی امام لغت، انہوں نے کہا جو النبی ہے اس کا معنی الطریق ہے، اور انبیاء اس کا معنی طرق الہدا، ہدایت کے راستے کو بھی نبی کہتے ہیں۔ نبی کی ذات خود ہدایت کا راستہ ہوتی ہے، نبی کی ذات خود ہدایت کا راستہ ہوتی ہے۔ زجاج نے بھی اسی غیر محموز معنی کی روح سے یہ معنی کیے۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ جب نبی کی ذات نمبر ایک سب سے بلند بھی ہوئی، ایک معنی نبوہ سے کہ اس کی بلندی میں کوئی اس کی مثل نہ ہو سکا، اور پھر خود النبوہ میں نبی کے لفظ کے معنی میں سب سے جدا ہونا ہے، تو مثلیت کی نفی ہو گئی، من وجہن تھی وہ برقرار رہی، مگر اس کے برقرار رکھ کر باقی تمام وجوہ میں وہ سب سے جدا ہو گیا، منفرد ہو گیا، اپنی شان میں جدا ہو گیا، چونکہ مقام مرتفع پر پہنچ کر اب وہ اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اس کا بولنا اب اللہ کا بولنا بن گیا ہے، اس کا کلام کرنا اللہ کا کلام ہے، اس کا امر اللہ کا امر ہے، اس کی نئی اللہ کی نئی ہے، اس کا اخبار اللہ کا اخبار ہے، اس کا بیان اللہ کا بیان ہے، اس کی پسند اللہ کی پسند ہے، اس کی نہیں، اس کی ناپسند اللہ کی ناپسند ہے۔ چونکہ اس شان کو پہنچ گیا ہے سو وہ انسانوں میں سے ہو کر بھی انسانوں سے جدا ہو گیا، یہ جدائی ہے۔ اور پھر نبی کا لفظ جیسا کہ میں نے کہا امام کسائی جو امام لغت ہیں اور ان تمام کتب لغت میں النبی هو الطریق والانبیاء طرق الہدا، تو یہاں بیان کیا کہ نبی خود طریق ہدایت کو کہتے ہیں۔ تو نبی کی ذات، لفظ نبی کا معنی ہے ہدایت کا راستہ، نبی کا معنی یہ ہے النبوہ کی بنیاد پر۔ تو جب نبی کا لفظ ٹائٹل یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذات خود ہدایت کی راہ ہے، تو جس ذات کو خود راہ ہدایت بنا دیا گیا اور طریق الہدا، اس ذات سے خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کی جس ذات کا عنوان ہی یہ ہو کہ یہ طریق ہدایت ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، بھولے بھٹکے اسے دیکھ کر ہدایت پائیں گے، تو جب بھٹکے اس کو دیکھ کر ہدایت پاتے ہیں، اس کی اپنی زندگی میں بھٹکنا ہو تو وہ طریق ہدا کیسے ہو گیا؟ پھر وہ بھٹک نہیں سکتا، وہ پھسلے ہوئے اسے دیکھ کے اگر سنبھلتے ہیں تو وہ خود پھسلنے والا کیسے ہو گیا؟ بھولے ہوئے اس کو دیکھ کر راہ ہدایت پر آتے ہیں تو وہ خود بھولنے والا کیسے ہو گیا؟ لغزشوں میں مبتلا لوگ اس کی راہ پر چل کر لغزش سے بچ کے استقامت پاتے ہیں، اس کی اپنی زندگی میں لغزش کیسے آ گئی؟ یہ وجہ ہے کہ لفظ نبی، یہ جو ٹائٹل اللہ نے دیا ہے، اس ٹائٹل کے سارے معانی کہ وہ غیب کی خبریں دینے والا ہے، وہ نبی پوری انسانیت میں سب سے بلند تر ہے، وہ نبی عالم انسانیت میں سے ہو کر بھی ان سے جدا ہے،
وہ نبی اپنے وجود میں طریقہ ہدایت ہے، طریق الہدا ہے۔ یہ تمام معنی لفظ نبی کے اور لفظ نبوت کے ہیں۔ تو گویا لفظ نبوت خود اس امر پہ دلالت کرتا ہے کہ نبی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس سے کوئی لغزش صادر نہ ہو، اس سے خطا صادر نہ ہو، اس سے مکروہات صادر نہ ہوں، اس سے صغائر صادر نہ ہوں، کبائر صادر نہ ہوں، اور اس سے زلات صادر نہ ہوں۔ اگر نبی ان تمام چیزوں سے خود محفوظ نہ ہو تو وہ ٹائٹل ہی اس ذات کا نبی ہونا اور اس کے منصب کا نبوت ہونا درست نہیں رہتا، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کے ٹائٹل کے اندر عنوان رکھ دیا طریق الہدا۔ اور یہ تائید ہے، تمام یہ معنی جو ہیں یہ تائید کرتے ہیں اسی سورہ فاتحہ کی اس آیت کی جس کی تفسیر سیدنا امام حسن بصری نے کی تھی، امام ابو العالیہ التابعی نے کی تھی، کہ جس میں فرمایا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوا محمد رسول اللہ، سیدھی راہ ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یا پھر جو ان کی پیروی کریں گے۔ تو حضور کی ذات کو قرآن نے صراط مستقیم بھی کہا، اور نبی کے لفظ کو تمام ائمہ لغت نے طریق ہدا کہا، اور نبوت کو راہ ہدایت کہا۔ تو یہ تمام اور ارتفاع اور عدم مثلیت اور انسانوں سے ہو کر انسان سے جدا ہونا، یہ تمام معانی اور مطالب اس بات پر پختہ دلالت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے صادر ہونے والا ہر حکم ہدایت تھا، آپ کا ہر ارشاد گرامی ہدایت تھا، آپ کا ہر فرمان ہدایت تھا، آپ کا ہر فعل و عمل ہدایت تھا، آپ کی ہر سوچ اور فکر ہدایت تھی، آپ کے اخلاق کا ہر گوشہ ہدایت تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہدایت ہے۔ لہذا جو کچھ آپ نے فرمایا وہ چونکہ ہدایت ہے، اور ہدایت ابد الاباد تک انسانیت اور امت مسلمہ کے لیے حجت ہے۔ ہدایت ہی حجت ہے، چونکہ ہدایت کی طلبگار ہیں ہم سب، اور ہدایت کی طلب کی دعا کرتے ہیں، اور ہدایت حضور کے نقش نقوش قدم کا نام ہے، ہدایت حضور کی ذات کا نام ہے، ہدایت حضور کی سیرت طیبہ کا نام ہے۔ لہذا حضور کی حدیث اور سنت کا نام ہدایت ہے، اور اس میں نہ غلطی ہو سکتی ہے اور نہ اس میں حجیت کی کمی ہو سکتی ہے۔ آج کی گفتگو بحمد اللہ تعالی یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے پھر قرآن مجید کی دیگر آیات کا تسلسل کے ساتھ ایک تفصیلی بھی اور سری یعنی جلدی مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔